छन 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 नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका मेजबान अली हैदर। हमारे मुल्क में इंडियन फिल्में बहुत शौक से देखी जाती हैं और अब बदकिस्मती से भारतीय ड्रामे भी शौक से देखे जाने लगे हैं। नाज़रीन, जो लोग भारतीय ड्रामे देखते हैं, इंडियन फिल्में देखते हैं, उन इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि भारतीय इंडियंस ड्रामा क्रिएट करने में, प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में काफी महारत रखते हैं। और जिस तरह से कल वाकया हुआ है भारतीय ऑक्युपाइड यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके बारामूला का टेरिटरी उड़ी में, और जिस तरह से वहां पर 17 फौजियों की हलाकत हुई है और उसका इल्जाम बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी तहकीक के, बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर डाला किसने? न सिर्फ भारतीय मीडिया ने बल्कि मोदी सरकार ने भी। यहां से इनकी मैच्योरिटी का अंदाजा होता है। नाज़रीन, उसके बाद ड्रामा क्रिएट किया गया जिसकी तस्वीरें हम आपको, जिसकी झलक हम आपको आज के शो में दिखाएंगे कि भारतीय मीडिया किस तरह से एक पहले से स्क्रिप्टेड रचा रचाया ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इस बात से आप यकीनी तौर पर आगाह हैं कि इन फौजियों की हलाकत में अगर कोई हाथ है, अगर इंसर्जेंसी, अगर मिलिटेंसी शामिल है तो वो लोकल हो सकती है, फॉरेन फंडेड का इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि बुरहान वानी की शहादत के बाद से लेकर अब तक जो वाकयात हुए हैं इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि वो सरासर वहां की मकामी अपराइजिंग है। नाज़रीन, फौजियों की हलाकत जो हुई उसके बारे में जराए और मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया दोनों जगह जो छपी हैं उनके मुताबिक एक पेट्रोल डिपो था जहां पर आग लगने से ये हलाकतें हुई हैं। लेकिन इसको मौका जानते हुए, ये देखते हुए कि यूएन जनरल असेंबली के अंदर भारतीय एट्रोसिटीज, भारतीय मजालिम का पर्दा चाक होने वाला है, और न सिर्फ पाकिस्तान, कई ऐसे ममालिक हैं जो आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हैं कि जनाब भारत जो कर रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में उसको अपना हाथ रोकना होगा। इस पूरे खेल को देखते हुए अपनी हड़बड़ाहट को, अपनी बौखलाहट को न छुपा सका भारत और बिलाखिर एक ऐसा ड्रामा रचा जिससे बल्कि उसकी अपनी ही जग हसाई हो रही है। ये पूरा वाकया, इसके बाद के असरात और नाज़रीन जो जनरल असेंबली में जो एक नई टग ऑफ वॉर होने जा रही है, हमारी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब स्पीच करेंगे इस बुध को, जबकि 26 को खिताब करेंगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज साहिबा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी साहब नहीं जा रहे, इसके बारे में कई बातें की जा रही हैं कि वो क्यों नहीं गए वहां पर, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सुषमा स्वराज इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। हमारे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे बता दूं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जनाब जनरल राशिद कुरैशी साहब, दिफाई तज्जियाकार है आप, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, आप तशरीफ लाए। सर इफ्तिखार अहमद साहब, कोई ढका छुपा नाम नहीं है, सीनियर सहाफी, मारूफ तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने शिरकत फरमाई। बल्कि इफ्तिखार साहब मैं पहले आपकी तरफ ही आता हूं, थोड़ा सा मैं चूंकि डिफेंस के हवाले से बात करूंगा जनरल साहब से, जो धमकियां दी जा रही हैं क्रॉस बॉर्डर, इफ्तिखार साहब आपको लगता है कि ये जो आपका भारतीय प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको बाय कर रही है, खास तौर पे 100 से ज्यादा हलाकतों के बाद जो कि 7 दिन के कर्फ्यू के दौरान हुई, बुरहान वानी की शहादत के बाद, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस लॉजिक जो भारत पेश कर रहा है क्या अब उसको बाय कर रही है, उस पर उसका असर हो रहा है क्या? देखिए, फिल वक्त तो जो अगर आप अमेरिका का बयान पढ़ें तो महसूस होता है कि अमेरिका उसके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करता है, और बरतानिया का भी बयान अगर आप पढ़ें तो लगता है कि बरतानिया ने मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया। अलबत्ता बरतानिया ने एक रियायत की, उन्होंने उसको इंडियन हेल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कश्मीर के बारे में, जो उनके तसल्लुत में, जो उनके ज़ेरे कंट्रोल है, और अमेरिका ने तो उसका भी तकल्लुफ़ नहीं किया। आपने ये बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आग जो लगी है वो वहां पे एक डिपो के अंदर वाकया हुआ, डिपो की आग बहुत बढ़ गई और जिसके नतीजे में कैंप लगे हुए थे और उसमें जो उनके जवान थे वो उसका निशाना बन गए।
یہ واقعہ اس وقت ہو رہا ہے جب 3 مہینے سے کشمیر کے اندر ایک اپرائزنگ چل رہی ہے، اور وہ اپرائزنگ صرف وارننگ کی حد تک نہیں رہے گی. لوگوں کا خیال تھا کہ وارننگ کے بعد اب کی ڈیتھ کے بعد اپرائزنگ کم ہو جائے گی، بلکہ ابھی پرسوں جو لڑکا 12 سال کا شہید ہوا اس کے بھی جنازے کو اگر آپ دیکھیں تو کیا وہ ملیٹنٹ تھا؟ آپ دیکھیں نا ان کے دماغ کیسے ہے، کیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ بچہ بھی ملیٹنٹ تھا. نہیں، بچوں کی جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو گلی میں بھاگ رہے ہیں، ان کو فوجی انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور فوجی ان کو تھریٹ کر رہے ہیں. ایک عورت کو جس طریقے سے گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے وہ تو خیر دنیا دیکھ رہی ہے. اب انہوں نے کیا اس لیے کہ ایک آپ نے بالکل صحیح نقطہ ہے کہ پرائم منسٹر وہاں پہ ہے، ممکن ہے پرائم منسٹر اس معاملے میں کچھ شواہد پیش کریں یا کوئی ایسی بات کریں اور اس کو روکنے کے لیے پریمپٹیو ہوئی ہے. لیکن جو خطرناک بات میرے لیے ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ میں کل سے انڈین ٹیلی ویژن کو واچ کر رہا ہوں اور سن رہا ہوں. میں نے اتنا جارحانہ رویہ آج تک انڈیا کے ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھا. گزشتہ رات ان کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جو اس کا چیف آف آرمی اسٹاف تھے جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، انہوں نے کل رات بھی کہا کہ ہاں ہم نے مکتی بانی بنائی تھی جی، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ہندو فدائین بنا کے پاکستان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے. یہ ان کا ٹویٹ میں ہے. آپ کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے میں ابھی جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو برکھا دت کے پروگرام میں ایک بہت بڑی بحث چل رہی تھی جی، اور اس میں بھی ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ پاکستان کے جو لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے، آپ وہاں پہ بمباری کریں، سلیکٹر بمباری کریں، وہاں پہ ہیلی کاپٹروں سے آپ شیلنگ کرنے کا سوچ سکتے ہیں، آپ وہاں پہ ڈیمیج کرنے کے لیے بالکل. مطلب یہ بات اس وقت ہو رہی ہے. انڈین میڈیا میں اٹھایا جا رہا ہے اور میں چاہوں گا اس چیز کا جواب اور بات ذرا جنرل صاحب سے کریں کیونکہ وہ he was a part of it and responsible for the helm of affairs during his time. جنرل صاحب یہ ایک بات تو سمجھائیے، کیا پاکستان کو کیا افغانستان یا عراق سمجھتے ہیں کہ ان کا میڈیا جس طرح سے اب ایک بمبارڈمنٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ ہم سرجیکل سٹرائکس کریں، یہ آپشن بھی ہے ایئر فورس کا استعمال کریں، مطلب سمجھ کیا رکھا ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی اوڈاسٹی ہے بھارت کی گورنمنٹ میں اور وہاں کی آرمی میں کہ اس سانحے کو جس کے ابھی تک انہوں نے انویسٹیگیشن تک نہیں کی اس کو لے کر کے اپنی فورسز کو موو کریں گے بارڈر پر؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو جو کچھ آپ نے کہا اور پھر افتخار صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح اور کریکٹ انالیسز ہے. جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا کہ اتنی تھریٹننگ کیا کہیں الفاظ اور سینٹنسز اور we should be clear about it. Indian media is very clear what they are saying. We should be very clear about it, sir. صرف بھارت کا میڈیا ہی نہیں کر رہا، ان کی حکومت بھی کر رہی ہے. اینڈ رائٹ فرام دا پرائم منسٹر سے لے کے نیچے ویدر آرمی ریپرزینٹیٹیوز انکلوڈنگ ڈی جی ایم او ان کے جو تھے انہوں نے یہ بات کی ہے. پہلی بات تو یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں ہمیشہ. یہ ایک ایسا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی جہاں ان کے اپنی عوام کو بھی موٹیویٹ ہوں کہ پاکستان کے اوپر ایک حملہ یا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے جس سے پاکستانی قوم کو اور حکومت کو دبایا جائے. انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ذمہ دار ہے. پچھلے 3 سال سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب کی بڑے دل کی مطلب اس کو ڈسکرائب کریں یا کہیں کہ وہ بڑے فارگیونگ ہیں یا کہیں وہ بہتر حالات چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ. ہم سب چاہتے ہیں بہتر حالات. اس معاملے میں تو نہیں ہو سکتے نا سر. انڈیا جب آپ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، ان کا وزیر داخلہ آپ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہا ہے جی، تو I don't think so کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم آموں کی پیٹیاں بھیجیں. بالکل. میں پہلے یہی کہنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ یہ نہ لوگ کہیں کہ یہ تو فوجی ہے تو یہ خلاف بات کرے گا اور اس کے انٹرسٹ میں ہے یا فوج کے انٹرسٹ میں ہے کہ کشیدگی پیدا ہو. نہیں،
پاکستان فوج کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور ہم نہیں، آئی ایم شیور اس وقت کی فوج بھی نہیں چاہتی. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں، اور اگر سوچیں آپ کہ جی مودی صاحب آ کے ادھر رک گئے تھے تو بہت بڑا جیسچر انہوں نے کر دیا تھا، یا نواز شریف کو دلی بلا لیا تو بہت بڑا جیسچر کر دیا. ہمارے بندے، ہمارے پرائم منسٹرز، ہماری حکومتیں بالکل بچ جاتی ہیں. یہ آپ آم کی پیٹیوں کی بات کر رہے ہیں، ساڑیاں بھی بھیجتے ہیں، بہت کچھ اپنی شادیوں میں بھی بلانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، بڑا نہیں اٹھایا ہے جناب صاحب، آپ نے حکومتوں کا ذکر کیا ہے. ہم جی یہاں پہ بریک لینی ہے. افتخار صاحب سے میں پوچھ، واقعی حکومتیں ذمہ دار ہیں، فرام مسٹر میاں نواز شریف ٹو زرداری صاحب، اینڈ دین اٹ ڈیٹس بیک ٹو مشرف صاحب، اینڈ دین سکسیسو گورنمنٹس آفٹر دیٹ. تو کیا واقعی ہماری حکومتیں اتنی ذمہ دار ہیں کہ ہمیں ہمارا ہمسایہ ملک اگر وہاں پر اتنا سا شعلہ بھی جلتا ہے تو ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، جبکہ ہمارے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، را ملوث ہے. کافی حد تک یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے کہ ہم اتنے ووکل ہیں جتنا انڈیا ہے. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ناظرین، بھارتی میڈیا جس طرح سے ہرزہ سرائی کر رہا ہے، بلکہ میں شاید تھوڑے سے مؤدب الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں، جس طرح سے وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، اور وہ ڈرامے بازی صاف نظر آ رہی ہے کہ اس کوریج، اس جرنلسٹک ایٹیٹیوڈ کو پیچھے رکھتے ہوئے ان کے اندر ان کا بائرس، ان کی جانبداری نظر آ رہی ہے، ان کی پاکستان کے لیے نفرت، پاکستانیوں کے لیے نفرت جو واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کے گواہ افتخار صاحب نے خود بھی فرمایا کہ وہ آج صبح سے انڈین میڈیا کو واچ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں ناظرین. ارباب گوسوامی ایک سینئر جرنلسٹ ہے وہاں کے، وہ کس طرح سے کوریج کر رہے ہیں، کس طرح سے انالیسس کر رہے ہیں کل کے واقعے کا جو اڑی میں پیش آیا، اور اس کے بعد کتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے اتنا بڑا جرنلسٹ. خود ملاحظہ کیجئے پہلے. All of India wants to see Pakistan punished. General Jaswal, tell us, as a military man, how should we respond? Nothing surprising, because deniability is in their DNA. As far as our reaction is concerned, you see, we have not been able to really put pressure on Pakistan diplomatically or politically. Diplomatic now, yes, we have. Now, once that has not really given results, we must act militarily. But let it be very clear to Pakistan that in future, if it ever deploys its tactical missiles, before it can manifest in terms of destruction on us, as a defensive action, we will destroy it right in its territory. So they dare not do that kind of a thing. میں اپنے ناظرین کو تھوڑا سا آسان لفظ میں بتا دوں، پھر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. جناب اینکر صاحب پوچھتے ہیں، تجزیہ کار صاحب پوچھتے ہیں کہ پاکستان کو سزا کس طرح دی جائے، اور جو سابق سروس مین وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ وی مسٹ ایکٹ ملٹریلی، ہمیں اپنی فوجی اور عسکری قوت کو استعمال کرنا ہوگا پاکستان کے خلاف. افتخار احمد صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پہلا معاملہ تو یہ کہ کیا ٹینشن اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بھارت اس معاملے پر غور کرے، اور کیا بھارت میں اتنی جرأت ہے کہ وہ ایک نیوکلیر سٹیٹ کے ساتھ اس طرح کا پنگا لے لے؟ دیکھیں، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو ابھی تھوڑی دیر برکھدات کے پروگرام میں بھی چل رہا ہے، ہارڈ بال گیم. This is a hard ball game is something new under discussion. پھر انہوں نے ایک بات جو کی ہے وہ کہا ہے کہ جناب اب لفظ سنیے گا، guns do the talking, inflict punishment on Pakistan army. اور ہم کو لائن آف کنٹرول پہ پاکستان کے معاملے میں ہمیں طاقت میں فوقیت حاصل ہے، ہماری فوج تیار ہے، سیاسی قیادت فیصلہ کرے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملے کو بہت طول دے رہے ہیں. اتر برامداس بگٹی ابھی تھوڑی دیر تک ٹی وی پہ آنے والا ہے، ان کو اس کا بھی انٹرویو کر کے دوبارہ دکھا رہے ہیں کہ اس کا وہ پولیٹیکل اسائلم دے رہے ہیں. اور بلوچستان کی بات کی جو آپ نے مجھے جس اینکر کی سٹوری سنائی ہے، ڈے بفور یسٹرڈے وہ بلوچستان کے معاملے کو پلے کر رہا تھا اور اس کو ایکسپلائٹ کر رہا تھا. پر آرام سے سوچنا چاہیے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. جی، افغانستان کا جو صدر ہے وہ ہمارے پہ دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، ادھر سے یہ بڑھا ہمارے پہ بڑھ رہا ہے. لیکن جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کو چائنا کا وہ رول نظر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے جیش محمد کے خلاف موو کی تو اس کو سب سے پہلے چائنا نے ویٹو کیا. تو اس خطے میں اس خطے میں چائنا کے ساتھ جو ہماری نئی ریلیشن شپ ہے، اگر یہ برسوں پرانی ہے لیکن ایک جو نئی ڈیولپ ہو رہی ہے،
اور یہ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد جو سنگل سپر پاور کا تصور تھا وہ آہستہ آہستہ اب ڈیمینش ہوتا جا رہا ہے. رشیا اپنا رول پلے کر رہا ہے, چائنا اپنا رول پلے کر رہا ہے. چائنا کے ساتھ ہمارا سی پیک کا معاہدہ ہے, اور سی پیک کا معاہدہ چائنا کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ اتنا ہی نقصان دہ ہندوستان اس کو اپنے لیے سمجھتا ہے کہ اگر یہ روٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو کیا. یہ بات ہندوستان کے علم میں ہے کہ کوئی دھمکی, کوئی اٹیک, یہ جو میزائل کو ہم اڑنے سے پہلے ختم کر دینے والا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ مذاق نہ ہے. اس خطے میں پاکستان کی پریزنس کوئی ایک کھلونا نہیں ہے جس کو یہ اس طریقے سے اڑا دیں گے. آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی ہماری فوجیں آئی بال ٹو آئی بال کھڑی رہی ہیں, اور بڑا کلیئر میسج اس وقت کی بھی قیادت نے ان کو پہنچایا تھا کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے. تو مصیبت ہے کہ آپ 1.5 ارب افراد کو زندگیوں کو تباہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. آپ کشمیریوں کو حق آزادی دے دیں, ان کی بات کو تسلیم کر لیں. 3 مہینے سے وہاں پہ وہ مکمل آپ وہ ناکام ہیں. آپ نے ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے, آپ کو تسلیم کر, اور تسلیم کیا بھی ہے. اب 2-1 لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں میں سن رہا تھا, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان کی حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے اپنا اس کشمیر کے اندر. اور پھر یہ جو عقل آگ لگی ہے اس پہ بھی جو ماہرین ہیں فوج کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بحث کہ وہ وہاں سے داخل ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ بات حیران کن ہے کہ اتنے زیادہ تحفظ والے بارڈر پہ, اتنے زیادہ کنٹرول بارڈر پہ, اتنے زیادہ بارڈر جس پہ اتنی گہری سیویلینس ہے اور سیویلینس ہے, اس میں سے کیسے آگے, یہ سوال بھی اٹھایا گیا. اور پھر ایک سوال میں یہ کہا گیا غالباً کوئی ٹیک اوور اور ہینڈ اوور ہو رہا تھا, کچھ وہ بھی ریزن بتائے گی, اگر وہ بھی بتائے گی تو اس سے یہ معاملے کو اس طرح نہ لیا جائے. دس از اے سیریس میٹر, یہ ہاٹ بار گیم اور گنز. مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی انڈین ڈرامہ دیکھ رہا ہوں, لٹرلی اٹ سیمز ویری اسکرپٹڈ. کوئی انڈین مووی, کمرشل مووی دیکھ رہا ہوں, کوئی کمرشلزم بیچا جا رہا ہے. جنرل صاحب, سر ناظرین کی تسلی کے لیے, کیونکہ میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں, ڈیفنس کا آپ کے پاس زیادہ نالج ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کسی بھی طرح کا اس طرح کا ایڈونچر, جس طرح کے میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم ان کے میزائل اڑنے سے پہلے فائر کر دیں گے, اپنے ملٹری ایکشن کرے ہم, کیا ایسا کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے؟ اینڈ اف اٹ از اینی ریموٹ پاسبلٹی, ہم کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس کو؟ پہلی بات تو جی مجھے تو ہنسی آئی جب میں نے ان کے آرمی کے ریپریزنٹیٹیو کو سنا جو اس نے کہا اباؤٹ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز اور اس کو کس طرح ڈسٹروائے کریں گے. نان سینس, بالکل نان سینسیکل بات کی ہے انہوں نے. اور یہ سارا ڈرامہ جو ہے, یہ سارا جو پلان ہے, مجھے لگ رہا ہے یہ ایک ایسی ٹینشن ادھر نیشنلی اور انٹرنیشنلی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو اصل تکلیف جو ہو رہی ہے وہ چائنا اور پاکستان کے قریب آتے ہوئے سی پیک کی ڈیولپمنٹ میں, اس میں فیوچر میں کیا ہوگا اور کس طرح انڈیا بالکل ایک سائیڈ پہ رہ جائے گا کمپیئر ٹو دا نارمل ٹریڈ روٹ جو چائنا کے ساتھ باقی دنیا کا شروع ہو جائے گا. اصل تکلیف وہ ہے. نمبر 2, کشمیری پیس لونگ پیپل ہیں, دھیمے مزاج کے لوگ ہیں, لیکن جب روز ان کے بچوں کو اور بیگمات کو اور بھائی اور بہنوں کو مارا جائے گا تو اپ رائزنگ ہوگی. اور یہ ڈینائبلٹی میں رہتے ہیں, یہ ڈینائی کرتے رہتے ہیں کہ کشمیر میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہمارے ڈی این اے میں ہے. دس از واٹ ہی سیڈ. اٹس ان دیئر ڈی این اے رادر. جی بالکل جی بالکل. اب اس طرح ڈی این اے کی بات کرنا کوئی اخلاقی بات ہے؟ سر اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں میں تو ایک ہسٹری ہے, ایک تاریخ جو ہے, جو اس پہ ہم انشاءاللہ زیادہ سے پروگرام کریں گے. اچھا, اس میں اگلی بات میں جو ہم تھوڑے سے اور لاجیکل چیزوں پر آتے ہیں. لیٹس ٹاک مور پریگمیٹک اباؤٹ اٹ. سر آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب کی بار جو کہ کشمیر میں بھارت کر رہا ہے, 100 سے زائد لوگ جان سے جا چکے ہیں, آپ نے 12 سال کے بچے کی بات کی, اگر کوئی انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بلوچستان میں ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے تو کیسے پاسبل ہے؟ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد اس ایشو پر آؤں گا. کیسے پاسبل ہے ناظرین, ایسا ملک جس نے پچھلے 3 مہینوں کے اندر
ایک ایسی جگہ پر جہاں پر وہ قابض ہے وہاں کے معصوم شہریوں پر پیلٹ گنز برسائی ہیں. 10,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں جن میں بچے خواتین بھی شامل ہیں اور 100 سے زائد لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں. وہ بلوچستان میں ہیومن رائٹس کی بات کریں اور کمپیئر کریں ان دونوں ٹیریٹریز کو جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ہے اور ایک سوورن ملک کا انٹیگرل پارٹ ہے, وہ اس کو کمپیریزن بھی کیسے کر سکتا ہے؟ بھونڈی اور بے وقوفانہ حرکت ہے جو کہ انٹرنیشنل فورم پر ہونے جا رہی ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. اس کے بعد ہمارے ناظرین ابھی بریک میں ٹویٹ ایک پڑھ رہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا. انہوں نے کہا ہے سیکرٹری کیری کالز آن پرائم منسٹر نواز شریف ان نیو یارک, یعنی ملاقات ہوئی ہے ابھی سیکرٹری آف اسٹیٹ کیری صاحب سے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر نون لیگ کی کارکن اور ممبر تہمینہ دولتانہ صاحبہ. بہت شکریہ تہمینہ صاحبہ آپ کے وقت کا. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, ایک چھوٹا سا جو ہے اعتراض کہہ لیں, تحفظات میں سے ایک چھوٹا سا جو اعتراض وہ یہ ہے کہ جناب جس طرح سے انڈین میڈیا آتا ہے یا پھر انڈین گورنمنٹ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو پاکستان اپنے ملک میں, جیسا کہ راجناتھ کا اپنا ٹویٹ آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے ٹیررسٹ اسٹیٹ ہی ڈکلیئر کر دیا نا, وہ کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے, لیکن یہ بڑے ہی آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں اس معاملے میں جب ان کے اپنے ملک میں کچھ ہوتا ہے. تو یہ الزام لگتا ہے جناب میاں صاحب پر, آپ کی گورنمنٹ پر, کہ آپ اتنے ووکل نہیں ہوتے جب بھی ایسا کوئی واقعہ پاکستان میں ہو. دیکھیے, ہم کافی ووکل ہوتے ہیں. ہم نے کسی چیز کو دبا کے نہیں بات کرتے, ہم بڑی کھل کے بات کرتے ہیں اور کہتے کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. کشمیر میں کیا ان کو خون نظر نہیں آ رہا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پاکستانی یا مسلمانوں کے خون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ تو پاکستانی فلیگ تک اٹھاتے ہیں, اور اگر وہ پاکستانی فلیگ اٹھاتے ہیں اور ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں یا ان کو ٹریٹر کہا جاتا ہے تو وہ بیچارے بڑی مشکلات میں آ جاتے ہیں. اور انہوں نے تو ایک دفعہ تو فلیگ ایک کاؤ کے اوپر لگا دیا کہ اب آپ مارے ہمیں, اس کاؤ کو مارے. ان کے لیے تو ہولی کا ہے نا جی. تو ہم کسی لحاظ سے ہم کوئی ورڈز کو منس نہیں کرتے. وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اس لیے تو میاں نواز شریف کی وہاں پر تصویریں جلائی جا رہی ہیں اور ان کی پتلیاں بنا کے جلا رہے ہیں, کیونکہ میاں نواز شریف نے ان کو یاد دلاتے کہ یو این او کی جو ڈیکلریشن ہے اس کو آپ یاد کیوں نہیں کرتے؟ یو این او کی ڈیکلریشن انٹرنیشنل کمیونٹی کو یاد رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا میڈم, اگر ہم تھوڑی سی اس میں کوئی شک نہیں, میں آپ نے جو فرمایا ٹھیک ہے, بالکل درست ہے, آپ سینئر ممبر ہیں. اس بات کو تھوڑا اور اگر کلیئر کریں, تھوڑی کلیئرٹی پیدا کریں. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کی گورنمنٹ اس بات کی قائل ہے, یہ مانتی ہے کہ اس میں را ملوث ہے, بھارتی ہاتھ ملوث ہے؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. تو کیا آپ بھارت کو بھی, آپ کو لگتا ہے کہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے جس طرح سے بھارت ہمیں کر رہا ہے؟ دیکھیے جی, بھارت کے اندر کوئی ایک موومنٹ تو چل نہیں رہی, وہاں تو 15-20 موومنٹ چل رہی ہیں, اور وہ اس کی جگہ کور کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی بلوچستان میں موومنٹ چل رہی ہے. بلوچستان میں تو کوئی موومنٹ نہیں چل رہی. وہ موومنٹ جو بھی ہے وہاں پر پریشانی کریٹ کرتے ہیں, وہ تو پریشانی کریٹ کرتے ہیں پاکستان کے لیے. اور گلگت میں انہوں نے کہا جی موومنٹ چل رہی ہے. گلگت میں لوگوں نے, عوام نے کھڑے ہو کے کہا جی ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی کر رہا ہے بھارت, تو دہشت گرد ریاست کہیں کیا اس کو, پھر ہم حکومتی سطح پہ ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ ایسا انٹرنیشنل فورم پر ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ جناب دیکھیں ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ جان سے گئے. وہ دہشت گرد نہیں ہے. انہوں نے سکھ موومنٹ کو کرش کیا, انہوں نے تھرو آؤٹ ٹیمل موومنٹ کو کرش کیا. ایوری ویئر جتنی بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کنٹریز ہیں اس کے ارد گرد ساروں کا وہ بگ بردر بن کے ہر جگہ اس نے دہشت پھیلائی ہوئی ہے. صاف کے اندر ایک پازیٹو, صاف میں ایک پازیٹو طریقے سے کام کیوں نہیں چل رہا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ ہر جگہ بگ بردر بن کے صرف کرشنگ کے اندر کرتے. نہ تو ہم سب مل کے اگر نیبرنگ کنٹریز کا مل کے بہت اچھی طریقے سے وی کین میرا مطلب ٹریڈ ود ایچ ادر, اچھے ریلیشن ہو سکتے ہیں, ٹورزم بڑھ سکتا ہے, مگر ان کا ایٹیٹیوڈ ہی اگریسو ہے. ہاں اچھا,
ہم پہ بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں میری تصحیح فرمائیے, افتخار صاحب بھی فرمائیں اور میڈم آپ بھی فرمائیے گا, پرائم منسٹر صاحب نے ہی اپنی سپیچ میں غالباً نام لے کر کہا تھا, پرائم منسٹر مودی کا نام لیا تھا اور رو کا نام لیا تھا, اور بڑا ایکسپلیسٹلی انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ایڈونچر کیا تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے. افتخار صاحب, ایم آر رائٹ, یہ پرائم منسٹر صاحب ہی تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی؟ Obviously, adventure from India cannot be tolerated. نہیں سر, لیکن کیا یہ پرائم منسٹر صاحب تھے جنہوں نے یہ بات ایکسپلیسٹلی نام لے کر کی تھی, پرائم منسٹر مودی, اور را کا نام لیا تھا اپنی سپیچ میں؟ If I am wrong, please rectify me. Can you refer me the occasion when he said this thing? سر میں اصل میں جو چیز اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ I know that I am wrong, میں واقعی غلط ہوں, میں غلط فیکٹ پیش کر رہا ہوں. یہ پرائم منسٹر صاحب نے نہیں کہا تھا, یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا. اور دیکھیں آپ جیسے سینئر صحافی اگر اس بات کو ریکال نہیں کر پا رہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کب کہا تھا, اس میں پھر کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ پرائم منسٹر اس نے کلیئر نہیں تھے, انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کی. تمینہ صاحبہ یہی شکایت ہے میڈم کہ پرائم منسٹر صاحب اتنے ایکسپلیسٹ کیوں نہیں ہوتے اپنی تقریروں میں, حالانکہ سرحد پار سے تو سیدھے سیدھے نام لے کے دھمکیاں دی جاتی. دیکھیں بات سنیں, شاید ہم زیادہ سینسیبل طریقے سے بہیو کرتے ہیں. وجہ کیا ہے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف his job is to clearly tell the enemy what is the situation. And same goes for the Prime Minister as well, ma'am. I would like to say one thing, کہ ہم جس پوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں, جی, آپ کی پائپ لائن میں گزرنا ہے تو ہمارے تھرو ہی گزرنا ہے. آپ کی سب کچھ, آپ یہ سوچیں کہ جب گلگت میں ہماری سی پیک کا ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی, انڈیا نے تھریٹن کیا, جی, اس کا جواب چائنا نے دیا. آپ کی سی پیک کی وجہ سے اب جواب, بہت سے جواب ہمیں دینے کی ضرورت بھی نہیں. میں خود بھی ایک سیاستدان ہوں, کئی دفعہ فضول دوسرے جو ہمارے مخالف سیاستدان ہوتے ایسی باتیں کرتے ہیں, ہر چیز کا جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. چلے ٹھیک ہے, مجھے بریک یہاں پہ لینی ہے. افتخار صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کیا واقعی یہ ہماری گورنمنٹ کی اسٹریٹجی بطور اینالسٹ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ درست ہے کہ ہم ہر چیز کا جواب نہ دیں, خاص طور پہ جب سرحد پار سے ہمیں یہ دھمکی دی جا رہی ہو کہ خدا نہ خاصہ we will nuke you, ہم اپنے نیوکلیر میسلز کو آپ کی طرف موڑ دیں گے, ہم سرجیکل سٹرائکس کریں گے, ہم کسی بھی طرح کا آپریشن ہم ہاٹ پرسوٹ کر سکتے ہیں آپ کے ملک کے اندر, جو کہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں کافی حد تک ان کی انسرجنسی کے ان کا ہاتھ ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, اور ایک اور اہم مدعا پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ جس پر سب کی نظریں ہیں, کیا وہ تمام چیزیں جو مدعا سامنے رکھنا چاہیے اس تقریر میں, جب تمام بڑے ممالک کے سربراہان ہمارے سامنے موجود ہوں گے, تو کیا پرائم منسٹر صاحب اپنی اس پریپریشن پر یا اپنی اس جو کیس سامنے رکھنے والا جو تیاری ہے وہ مکمل کر چکے ہیں؟ یہ تمینہ صاحب سے بھی بات کریں گے اور افتخار صاحب سے بھی بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. افتخار احمد صاحب پرائم منسٹر اس وقت واحد امید ہے قوم کی جو یون جنرل اسمبلی میں جا کے اس مدعے کو صرف اٹھائیں گے بلکہ ایڈوکیٹ کریں گے, اور ہماری کوشش تو یقینی طور پر یہی ہوگی کہ ہم کنونس کر سکیں سربراہان مملکت کو, جو دیگر سربراہان مملکت ہیں ان کو, کہ جناب واقعی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہ زیادتی ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, وہ انڈین کہہ سکتے ہیں کہ سپانسرڈ انسرجنسی ہے. تو آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر کی ہماری گورنمنٹ کی تیاری اتنی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وزارت خارجہ نے پورا ان کو بریف کیا ہوگا, اور ان کی جو سپیچ ہے وہ پراپرلی ویٹ ہوگی, اور اس میں ہر پہلو کو دیکھا ہوگا, اور ہر جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے را کی انوالومنٹ کی بلوچستان کے حوالے سے, اس کا حوالہ بھی ممکن ہے وہ دیں, اور جو اس خطے میں ہندوستان کی ایگریسونیس بڑھ رہی ہے وہ بھی بات زیر بحث آئے گی, کیونکہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے یہ یقینی طور پہ نہ صرف ہندوستان کے لیے کچھ الجھن کا باعث ہے بلکہ افغانستان کے لیے بھی ہے, اور کچھ خلیجی ریاستوں کے لیے بھی ہے, جن کو خلیجی ریاستوں کے لیے بھی ہے. امریکہ کے لیے تو خیر اتنا نہیں ہو, امریکہ شاید بہت دور بیٹھا ہے, کیونکہ فوری طور کے اوپر جب ہماری یہ جو ڈیپ
पोर्ट है जहाँ पे जहाज बहुत अंदर आके लंगर अंदाज हो सकते हैं, बजाय बहुत दूर लंगर अंदाज होके फिर फेरीज के ऊपर ये छोटे जहाजों पे माल अनलोड करने में उससे कंपैरेटिवली बेहतर है। एक बात। दूसरी बात है कि बलूचिस्तान की मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा मीडिया भी उसी ट्रैप में आहिस्ता आहिस्ता फंस गया जिस ट्रैप में हिंदुस्तान आपको फंसाना चाहता है। अच्छा, कुछ साल पहले कि कांग्रेस के एक आदमी के एक रुकनी बेंच के सामने 5-6 बलोची पेश हुए और उन्होंने वो शोर मचाया कि बलूचिस्तान में ज्यादती हो रही है। इससे पहले मिसिंग पर्सन का केस आपको शायद याद हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया जिसमें कहा गया कि हजारों लोग मारे गए हैं। जब तफसीलात मांगेंगी और जब उसको नैरो डाउन किया गया तो पता लगा वो हजारों में नहीं है, वो सैकड़ों में है। और फिर उनकी बाकायदा डिटेल देखेगी, नाम देखेंगे, पता किए गए भी कौन है क्या है। और उस मिसिंग पर्सन केस में पाकिस्तान का जो सिविल सोसाइटी थी उसका मौका बड़ा क्लियर था कि हम मिसिंग पर्सन के मामले में मिसिंग पर्सन्स के साथ हैं, क्योंकि अगर आपको किसी के खिलाफ ट्रायल करना भी है तो आप उसको पब्लिक ट्रायल में लेके आए या उनको कम से कम बताएं कि आपने गिरफ्तारी क्यों की है। हमारी सिविल सोसाइटी सोई नहीं रही और ना ही पाकिस्तान के सियासी लोग सो रहे। तो वो हमारा एक इंटरनल प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और ये चौथी दफा इंसर्जेंसी जो वहां पे हो रही है, दिस इज द फोर्थ टाइम 1973 से लेके अब तक। और वो जो बलोच है जो हमारे दोस्त तो सर यहाँ पर सिविल सोसाइटी नजर नहीं आती। जब इंसर्जेंसी होती है तो ये सिविल सोसाइटी उस वक्त कहाँ पर खुद भी सो जाती है जाके? नहीं, जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा अगर आप देखें हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वहां के अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ मुझे सोशल मीडिया से तो पता लग रही है ना, मुझे और तो कोई जरिया नहीं है। ठीक है सर। मसलन ये जो सारी उन्होंने इस्तेमाल की गन और वो जो बच्चियों की और औरतों की तस्वीर आई, तो ये मीडिया ने वाले थे कि कोई सिविल सोसाइटी ने मीडिया ने इस्तेमाल की, नेट पे आई, नेट से हमने देखी और फिर हमने उनको कंडेम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा प्रॉब्लम है, हर मुल्क के अपने सूबाई मामलात में प्रॉब्लम होते हैं। इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं, पिछले दिनों 2 सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर इतना बड़ा हंगामा हुआ कि पूरा का पूरा सूबा बंद हो गया, वहां पे बंदे मर गए, आगे लग गई, कारें जला दी गई, तबाही कर दी गई। तो क्या हमारे प्रेस ने तो परवाह नहीं की? तो उनका प्रेस जो उनका हॉस्टाइल प्रेस है वो कंट्रोल्ड राह के जरिए, इसलिए वो जरूर से ज्यादा उसको खेलता है। और दुनिया के अंदर एक मसला है कि दुनिया इस किस्म की चीजों को जल्द खरीद लेती है और ये हमारी एक प्रॉब्लम है। मैंने 20वें मरतबा ये कहा है, मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मेरी गुजारिश की थी एक मुलाकात में कि जनाब आप अपने जो दुनिया भर में सफारतकार हैं उनसे कहें कि वो अपने अपने सफारतकारों में मुकामी पाकिस्तानियों को बुला के, वहां के मुकामी जर्नलिस्टों को बुला के, दारनफरों को बुला के, प्रोफेसर्स को बुला के, टीचर्स को बुला के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया का हो। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। मैं सब तमीना साहबा से जाते जाते एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और उनसे ये सवाल भी मेरा यही है कि मैडम, इंटरनेशनल फोरम पे आपको नहीं लगता कोशिशें कुछ और तेज होनी चाहिए? अभी हाल ही में कुछ डेलीगेशंस फॉर्म किए गए थे जिनमें पार्लियामेंटेरियंस शामिल थे और बहुत मादत के साथ कुछ पार्लियामेंटेरियंस ऐसे भी थे जिनकी वीडियोस भी बाद में सोशल मीडिया पर चली कि उनको ये नहीं, इस बात का इल्म नहीं है कि महबूबा मुफ्ती आखिर कौन है, अली गिलानी कौन है। तो आपको नहीं लगता थोड़ा और सीरियस होके, संजीदा होके गवर्नमेंट अगर इस इशू को इंटरनेशनली टेकअप करे तो फवायद इसके हासिल हो सकते हैं? मेरा ख्याल है जी ये इशू काफी सीरियसली टेकन अप है और आप जो सोच रहे हैं कि ये हम टेक अप नहीं कर रहे, आप शायद ये एक चीज भूल रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ इज ऑल्सो कश्मीरी। कश्मीरी है तो कश्मीर का इशू आपको लगता है कि वो बेहतर टेकअप कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब एक कश्मीरी और कश्मीरी जो होता है उसको खुद कश्मीर का की, और वो वहां से इंडिया से आए थे। हम लोग तो जो कहते हैं ना, हम लोग तो है लोकल लोग जी, मगर हमारी रगों में भी वो खून है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। ठीक है।
क्योंकि जो लोग वहां से आए थे हमने जी। बड़ी कोशिश की कि उनको आगे हम सही तरीके से अच्छा पेश मैडम, करें। आई एम रियली सॉरी, वक्त मेरे पास चुके खत्म हो चुका है। आई विश इस पे और बात हो सकती है। इफ्तिखार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। तमीरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट ये अच्छी बात कर दी मैडम ने कि कश्मीरी हैं प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब, तो वो कश्मीर का दर्द भी उनको, खैर सीरियस तो वो है लेकिन दर्द भी रखते हैं क्योंकि वो खुद भी कश्मीरी है। लेकिन नाज़रीन, संजीदा बात यह है कि हमें मजीद कंसर्न होके और एक वाज़े क्लियर पॉलिसी के साथ कश्मीर के इशू को लेकर के चलना होगा। सिर्फ लोकली नहीं, खास तौर पे हमें बैनुल-अक़वामी सपोर्ट चाहिए है, जो कि इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर है एक दो ममालिक को छोड़ करके। इंडियन प्रोपेगेंडा, इंडियन मीडिया इस वक्त गो के हर्जा सराई कर रहा है, गो के मैं अपने अल्फाज में कहूं ड्रामेबाजी कर रहा है, लेकिन हमें भी फोर फ्रंट पर आके अपने मौक़िफ़ को न सिर्फ डिफेंड करना होगा बल्कि प्रोजेक्ट करना होगा। इसके साथ ही दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।